बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बैठक में वजाहत मसूद साहब हर दूसरे हफ्ते वो टुबी मार जाते हैं, इस्लामाबाद से वो आ नहीं सके। और वाकई वही पुराने दोस्त हैं सारे के सारे। रज़ी साहब हैं, नूरुल्लाह साहब हैं, गौहर भट्ट साहब और इमदाद सुमरो साहब। और जिस तरह हम सारे पुराने हैं, पाकिस्तान के इशू भी उतने पुराने हैं। एक हफ़्ता तो हो गया जी मेरा ख्याल है, नहीं बल्कि ज़्यादा हो गया। पिछले हफ्ते भी हमने वही बात की थी जो आज भी मौजूए गुफ्तगू है। और हर वज़ीर मशीर जहाँ पे भी कोई टक्कर जाए, कोई अहम आदमी किसी को मिल जाए, तो सवाल वही है कि फाइन नोटिफिकेशन को जारी होना। तो वो वाला मसला चल रहा है, उसी पर बात करेंगे। और फिर आज मुस्लिम लीग नून का बल्कि PDM का फैसलाबाद में जलसा है, नून लीग होस्ट कर रही है उसको। उसमें मरीम साहबा कह के गई थी लाहौर से निकलते हुए कि मैं आज बहुत खौफनाक गुफ्तगू करनी, यही कहा था ना जी, पंजाबी तर्जमा यही बनता। तो वो क्या बात करेंगी, क्या बात हो सकती है। नवाज शरीफ साहब का भी खिताब है और वो क्या बात करेंगे। और फिर महंगाई जो है वो जिसको हम कहते हैं ना कि वो मादरजात नाच रही है, खुलेआम नाच रही है। और शायद पाकिस्तान में वो जो चूँकि रज़ी साहब हैं अपना इकॉनमी के रिपोर्टर हैं, इनका वो जो कह लें कि महारत है ख़ुसूसी इनकी, तो इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में कभी कोई गवर्नमेंट ऐसी भी रही है कि जिसने यूं करके महंगाई इतनी जिसके दौर में हुई हो। तो रज़ी साहब तुसी आज दूर जा बैठे हो, दरमियान में समाज की जालम दीवार आ गई। छोटी जी रज़ी साहब तुसी ये दसो सर कि ये आपके ख़्याल में जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, ये 6 अक्टूबर का मामला पेंडिंग है, कितना मुश्किल काम है ये नोटिफिकेशन जारी करना? देखिए, अगर उनका करने का इरादा हो तो रोज़ाना के 20 नोटिफिकेशन जारी होते हैं। आपकी जितनी बड़ी इंतज़ामिया है, 22 करोड़ लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो हज़ारों की तादाद में नोटिफिकेशन जारी करती है रोज़ाना, अगर करने हो तो। और अगर नहीं करने तो आप जो मर्ज़ी कर लें, वो नहीं हो सकते। बुनियादी तौर पे एक आशिक और एक महबूबा जो थे, वो बैठे बैठे एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे थे। पिछले 3 साल से अवाम कह रहे थे हमारा रगड़ा निकल गया, वो कहते सी किड्डी सोहनी लगदी है पतलो जी। वो अवाम जाके कहते थे कि जनाब एजुकेशन ख़त्म हो गई, वो कह रहे मेरे महबूब की आंखें तो देखो। अब उनमें हो गई है लड़ाई आशिक और महबूबा के अंदर ना। तो जब इस तरह की लड़ाई होती है, और ख़ास तौर पे आज के दौर में अगर ब्रेकअप हो ना, तो वो फिर एक दूसरे की ना बातें भी बताना शुरू कर देते हैं कि इसने मुझे ये तो ये होती थी, तो ये होता था। ठीक है, वो किताब भी लिख देना, किताब भी लिख देना। वो अभी मरला नहीं आया वो। अच्छा। अभी सिर्फ वो फ्रेंड्स को ना, कॉमन फ्रेंड्स को बातें बताई जा रही हैं। ठीक है। अब मेरा मतलब है कि वही खातून जो है, जो कल तक अपनी अम्मी अब्बा को मिला रही होती थी कि दुनिया का आखिरी खूबसूरत लायक फायक और शरीफ आदमी है, ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ है कि नहीं है तो गली 'ਚ ਜਾਂਦੇ हैं हरकतां करदा पाया गया और फलानी खातून को भी इसने आंख मारी थी और ये भी हुआ था और वो भी हुआ था। ठीक है, तो वो फिर वालिदैन पूछते हैं ना, बेटा क्या हुआ? ठीक है, अब अवाम भी ये पूछ रहे हैं कि की होया भैन, की हो गया, हो की गया। तो बुनियादी तौर पे हम तो अवाम, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है, ना पहले सुनवाई थी ना अब थी। लेकिन अब वो पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं। और देखें, ये तो खैर एक मजाक था, एक तलमी हाथी मैंने इशाराती बात की है। देखिए, रियासतें जो होती हैं वो भरम का नाम होता। ठीक है, ये जो आपकी जेब के अंदर नोट है, उसके अंदर एक फिक्रा लिखा हुआ है कि हामिल हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। आप 5000 का नोट पकड़ के दुकान पे जाते हैं और वहाँ से सामान लेके आते हैं, उस एक फिक्रे की दुनिया, वो भरम है, रियासत का भरम है, रियासत का एतमाद है। और अगर रियासत का भरम ख़त्म हो जाए ना, तो ना उसकी करेंसी किसी वैल्यू की रहती, वो भी टके टोकरी हो जाती है। ना उसके असासे जो होते हैं, वो कोई पता नहीं, कोई बंदा PIA जहाज रोक ले, रोको मेरा है, ठीक, भरम खत्म हो गया ना। कोई पता नहीं, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग का जहाज, वो पता लगा टम्बकटू की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के पास जहाज कोई नहीं, वरना शायद वो भी कोई रोक लेता। ठीक हो, ये जो भरम टूट रहा है हमारी रियासत का, और आहिस्ता आहिस्ता डिल्यूट होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, वो इमरान शफकत साहब के लिए भी उतनी ही तशवीशनाक बात है जितनी गौहर भट्ट साहब के लिए
اور جتنی امداد سمرو کے لیے اور جتنی نور اللہ کے لیے. باقی نہیں ٹھیک ہے بٹ صاحب تھوڑا کیونکہ یہ سارے نہیں، ہم سارے سٹیک ہولڈر ہیں یار اس ریاست کے، نہیں اور اس ریاست کا جو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور ریاست کا سب سے پہلے بھرم ٹوٹتا ہے، لوگ ریاست سے ڈرنا بند کر دیتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہم نے لبنان میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے. آج تک امن نہیں ہو سکا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھرم ہی ہوتا ہے. ہم نہیں شیر رشید صاحب سے بات کی جائے تو وہ تو کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس اگلے ہفتے نہیں، اس تو اگلے ہفتے ہو جائے گا، جمعے تک ہو جائے گا، وہ کہہ ٹھیک رہے ہے ہیں. نا، ایسے ہفتے نہیں اگلے ہفتے ہو جائے گا، اور اگلا ہفتہ ابھی تک نہیں آیا. ٹھیک ہے، اور لیکن اگلے ہفتے ہو یا اس سے اگلے ہفتے ہو، گل تک بگڑ گئی، برم ٹوٹ رہا ہے. خراب ہو گیا. پرائم منسٹر صاحب سینے پہ ہاتھ ماریں اور کہیں کہ جناب میں نے 4 جنوری سے پہلے نہیں کرنا، بات ختم ہو جائے. یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کل ہوگا، اور آپ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ روزانہ 400-500 پوائنٹ نیچے لگ جاتی ہے. روزانہ پاکستان کی کرنسی جو ہے اس کی قدر میں 15 پیسے 20 پیسے کمی واقع ہوتی جا رہی ہے. اور واحد وجہ یہ ہے کہ آپ نے غیر یقینی کی صورتحال برقرار رکھی ہے، اور غیر یقینی کی صورتحال میں نہ معیشت چلتی ہے نہ ریاستیں چلتی ہیں. ادھر ہو نا پہلے بٹ صاحب نے بیلنس کی کرنا ہے، بٹ صاحب نے دین نہیں پانی ہوندی بٹ صاحب میں دسو کہ شیخ رشید دی گل تے اعتبار کرنا چاہیے انہاں دی گل تے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کسی صورت نہیں کرنا چاہیے. جس شیر رشید دی گل تے اعتبار کرنا تے جا کے اپنے دماغ دا علاج کرو. مطلب دیکھو نا، یہ شیر رشید صاحب تے پاکستان دے خلاف سازش ہے. وہ تو ایک ایسی شخصیت ہیں شیر رشید صاحب جو پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی مقدمہ درج کروا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. پائیا لے بم. اب دیکھیں نا کتوں میں انہوں نے گل پھڑی میری، پائیا دے بم تو شروع ہوئے بھائی صاحب، ٹھیک ہے، اور لاسٹ جو کل انہوں نے فائنل ایک مطلب میں کیا کہوں ان کو ماری بس سمجھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جناب کہ 42 ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور فوج کو ہماری عظیم فوج نے شکست دی ہے افغانستان میں. اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی جان 42 ملکوں میں سے 42واں ملک پاکستان تھا، بلکہ پہلا ملک پاکستان تھا، کیونکہ ہم فرنٹ لائن الائی تھے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کا حصہ تھے. اور اس کا مطلب وہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ اسی بڑے چلاک ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب دنیا میں آپ پر اب کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ صرف شیخ رشید نہیں ہے، وہ وزیر داخلہ بھی ہے پاکستان کا، اور جیو جیسے چینل کے اوپر بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی مطلب گوہر بڑھ یوٹیوب چینل نہیں کہہ رہا. ایسے تو یہ بات آپ کو کرنی نہیں چاہیے. اگر فرض کریں ایسا ہوا بھی تو ویسے میں نہیں یقین کرتا شیخ رشید پر، لیکن وہ کس کا کیس لڑے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو عمران خان اکٹھے آئے تھے، پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں وہ پہلے کہہ رہے تھے. میں آپ کو یہ بتا دوں، عمران خان اور میں اب یہ بھی بات کل کیا وہ شہزاد اقبال صاحب کا پروگرام، پھر وہ جان دی تیاری کریں. اچھا جی، ہاں جی، پھر وہ جان دی تیاری کریں. سر دیکھیں بات بڑی سمپل جی ہے سر، چھری خربوزے ڈگے یا خربوزہ چھری تے ڈگے، نقصان خربوزہ ہے. ہاں، تو اس کیس وچ خربوزہ عمران خان جی. ہیلو نہیں نور اللہ صاحب، آپ ایک بطور عام شہری کے آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے کہ اس ملک دے پچھلے 6 اکتوبر سے آنورڈ ایک مسئلہ جو ہے وہی مطلب رکا پڑا ہے؟ بدقسمتی ہے عوام کی، میرے جیسے عام لوگوں کی، کہ بجائے ہمارے مسائل پہ بات کرنے کے، بجائے ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے، ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ایک اپائنٹمنٹ کرنی ہے تو کس کو سلیکٹ کرنا ہے، کس کو رکھنا ہے، کس کی مرضی سے رکھنا ہے، کس نے پہلے کہہ دیا ہے اور کس نے پروسیجر فالو کیا یا نہیں کیا. مطلب عوام کا اس چیز سے کیا تعلق؟ کیا مہذب دنیا میں، یا ایون چلیں ہم اپنے جیسے ملکوں میں بھی لگا لیں، کیا کسی ملک میں اس طرح کے مسائل کبھی سنے ہیں کہ وہاں پہ اس بات پر بحث ہو رہی ہو، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء سب اس بات پر بحث کر رہے ہوں کہ آرمی چیف نے کس کو اپائنٹمنٹ کر دیا یا ڈی جی جو ہے انٹیلیجنس سروسز کون ہوگا؟ تو کیا چیزیں ہیں یہ؟ اس کا ایک عام آدمی کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں جو روزگار چاہیے، تعلیم چاہیے، صحت کی سہولتیں چاہیے، نوکریاں چاہیے، کاروبار چلنے چاہیے، بے شمار چیزیں ہیں، بجلی چاہیے، گیس چاہیے، مطلب ان میں یہ ایشو نہیں ہے، یہ عوام کا ایشو بالکل بھی نہیں ہے. ہاں وہ جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں اور وہ دوڑے پھر رہے ہوتے ہیں مشعلیں لے کر، اس طرح کی صورتحال ہم نے بنائی ہوئی ہے، اور کوئی خربوزہ نہیں ہے. اس دفعہ حالات زیادہ خراب ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ خربوزے اور چھری والا معاملہ ہے، کیونکہ
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر چھریاں ٹکرائیں تو پھر چنگاریاں بھی نکلتی ہیں اور پھر حالات زیادہ خراب دونوں چھری کہہ رہے ہو؟ جی میں دونوں کو میرے دیکھیں طاقت کے مراکز ہیں اور حکومت میرا خیال ہے ہم ایک جمہوری حکومت میں رہ رہے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں اتنے معصوم آدمی نہیں اچھا ہم ویسے ایک سوال ہے امداد صاحب سے کر لوں پھر میں دوبارہ آپ کی طرف. جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی کہ وزیر اعظم نے اپنی وہ جو تھی پارلیمانی کمیٹی میں بھی کہی اور ان کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پرنسپلی یہ اتفاق ہو چکا ہے، بس ٹیکنیکل کوئی مسئلہ ہے، وہ تو ہمیں اس پہ اعتبار نہیں کر لینا چاہیے؟ مطلب ٹیکنیکل مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے. چاہیے ہم مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی زبان پہ اعتبار کر رہے ہیں، ہم فواد چودھری کی زبان پہ اعتبار کر رہے ہیں. فواد چودھری نے تو یہ کہا تھا ہو گیا نا، آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن، کل ہو جائے گا. وزیر اعظم نے بھی کہا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کر دوں گا. اب جب وزیر باہر آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن، اسے آج کو آج چوتھا دن ہے، اس کے بعد اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ وہ تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں نا. کیوں ویسے مطلب سر وجہ کوئی دسواں تعلق کی سمجھ آتی ہے؟ کوئی اندر کوئی کھٹ پٹ چل رہی ہے، کوئی لڑائی چل رہی ہے، کوئی جھگڑا چل رہا ہے، کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے نا یہ. یا تو کوئی کھل کے بات کرے. نے جو کہا کہ وہ اپنا جو ہے وہ ان کے وہ اس لیے چاہتے ہیں جنرل فیض حمید کو کیونکہ وہ ان کی حکومت کے سارے معاملات وہ چلا رہے تھے. ایک بات. اب اس بات کو یہ تو دیکھیں نا اپوزیشن تو یہ پروپیگنڈا بھی کر سکتی ہے سر، یہ ہاں پوچھیں گا، لیکن شیخ رشید تو نہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا. شیخ صاحب نے کہا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ ہمارا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے اور دوسروں کا پرنسپلڈ پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا تو یار یہ ڈی جی آئی ایس اے کی جو پوسٹ ہے یہ پولیٹیکل پوسٹ نہیں ہے ان ریٹن فارم. اس میں تو لکھا یہ ہوا ہے کہ اس نے ساری دنیا کے اندر اگر پاکستان کے خلاف کچھ سازش ہو رہی ہے، کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کو تلاش بھی کرنا ہے اور اس کا توڑ بھی کرنا ہے. مطلب آپ یہ بات ٹھیک ہے، وہ اسپائی ماسٹر اپوائنٹ کر رہے ہیں، آپ پولیٹیکل ماسٹر اپوائنٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمارا ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے، تو پھر مریم دی گل سیکنڈ ہوگی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم جو مرضی کہتی رہے، یعنی کہ گورنمنٹ سیاست کر رہی ہے. پتہ کرو یہ شیدا کے دے نال ہے. عمران خان تو چاہتا ہے نا کہ بندہ وہ ہو. شیدا کہہ رہے ساتھ آئے تھے ساتھ جائیں گے، ہاں یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ جائیں گے ساتھ میں واپس آ جاؤں گا چھوڑ کے. ہاں نواز شریف کے نال بھی گئے سن، نواز شریف کے ساتھ بھی تھا، آخری دنوں میں منہ چومتا تھا نواز شریف صاحب کا شیخ رشید. اچھا سر، بات عمران خان صاحب کو چاہیے وہ بندہ جو اس کے پولیٹیکل وہ جو بٹ صاحب کی بات ہے نا، بجٹ کیسے پاس ہوا تھا آپ کو پتہ ہی ہے. بجٹ تو نہیں پاس کروا پا رہی تھی گورنمنٹ، اور عمران خان صاحب نے کہا مینو کی ٹینشن ہے، جا کے آپ کراؤ. اس کے بعد پھر جہانگیر ترین کو کے ذریعے پورا میری مجبوری نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، آپ کرائیں جا کے. پورا فکر یہ تھا کہ جنہوں نے میجر شیئر لینا وہ بجٹ پاس کروائے نا. میرے پاس زیادہ فکر آیا نہیں، یہ رپورٹڈلی ہے یا یہ مبینہ طور پہ میرے تک پہنچا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا. اس فکر کے ذمہ دار عزیز صاحب خود میرے تک یہ پہنچا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی بجٹ کا کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بجٹ، بلکہ وہ تو ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی نا کہ انہوں نے کہا جی بجٹ پاس نہیں کروائے گا تو گھر چلا جائے گا، پھر کیا کرے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں، یاد ہے نا. تو یہ عمران خان صاحب کو اصل میں اپنا سارا جو اس کی حکومت چلانے وہ کے تو لیے لاجیکل بات تھی نا، کیونکہ قانونی بات ہے نا کہ گورنمنٹ اگر بجٹ فنانس بل پاس نہیں کروا پاتی تو پھر اس کو الٹیمیٹلی جانا پڑتا ہے نا. وہ ویسے بھی ہوتے ہیں نا ایسے، پھر صرف قانونی بات نہیں ہوتی نا. اچھا نہیں، اب بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ وہی آ جاتا ہے جس کی توقع ہے، کہ جو نام جو دیا گیا تھا وہ چونکہ بڑا پروفیشنلی چھان پٹک کے اپنی ضرورت کے مطابق دیا گیا تھا. وہی شیخ رشید صاحب والی گل کہ ساڈا پوائنٹ آف ویو سیاسی ہے، ان کا جو ہے وہ پروفیشنل ہے، پرنسپل ہے. اچھا تو وہ پرنسپلی تو انہوں نے انالائز کر کے یار کہ اس سیٹ کے لیے ان حالات میں یہ بندہ ٹھیک بنتا ہے. خان صاحب کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، میں کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرتا سر، خان صاحب نے سمجھ آ جاتی کہ یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر کیوں ہوئے گا وہی نوٹیفیکیشن. پولیٹیکل نقصان تو عمران خان کو ہو چکا ہوا ہے نا. اچھا وہ عمران خان چاہے جس کو مرضی کر لیں. جی سر اس گیم میں تو نقصان دیکھیں نا، عمران خان صاحب تو پولیٹیشین فیوچر سیاست تو عمران خان نے کرنی ہے نا سر. اگلے وہ آصف زرداری صاحب نے ٹھیک کہا تھا، بعد میں بھاگ دوڑ بھی گئے تھے، 3 سال کے لیے آتے ہیں نا، ظاہر ٹرینر پوسٹ ہیں ساری، انہوں نے تو اپنی واری لے کے چلے جانا ہوتا ہے نا سر. وہ 6 سال کر لیں، لیکن پولیٹیکل نقصان کی میں بات، نواز شریف صاحب ابھی تک بھگت رہے ہیں نا اس نقصان کو، پارٹی ابھی تک بھگت رہی ہے. دیکھیے میں ایک بات آپ کو یاد دلاتا چلوں، پاکستان میں جتنے مارشاء اللہ لگے ہیں
وہ ایکسٹینشن کے آخری سال میں لگے ہیں. بھائی صاحب نہ ڈریا کرو نا. اچھا کیا میں نے کہا میں تاریخ یاد دلاتا چلوں نہیں اس میں نہیں ایکسٹینشن سیاستدان بھی نہیں سنبھال اگر لگے ہیں تو. نہیں وہ آپ اس کو آخری سال اس لیے کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جب ماشاء اللہ لگ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری سال تھا, ورنہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس سارے ہنگامے میں پرائم منسٹر صاحب کا براہ راست کوئی بیان آیا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ دیکھیں نا, یہ تو ساری باتیں کہ شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے یار شیخ رشید منسٹر ہی یار نہیں آیا جی میں عمران خان کا بیان بتا دوں. ہاں جی ان سے پوچھا گیا سر نوٹیفیکیشن کب ہو رہا ہے تو عمران خان کہا لگا کے چلا گیا. اور خالد بن ولید کا فکرہ خالد بن ولید میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہے عمران خان صاحب کی اس حوالے سے جو انٹینشنز ہیں, یعنی وہ اس پہ آپ اب قیاس کر سکتے ہیں کہ ان کی جو وہ نوٹیفیکیشن دلوں کرنا نہیں چاہ رہے, وہ کریں گے تو پھر وہی بات ہے جادو منتر اور جنتر منتر چھو منتر اللہ, وہ اس طرح کا کوئی سین ہے. کل مجھے ایک بندے نے کہا ہے فون کر کے, ویسے انہیں نجومی جی ہے کریکٹر, اس نے مجھے فون کر کے بٹ صاحب 25 تو 27 تاریخ کے درمیان اگر عمران خان کرے گا نا تو بھاویں یہی بندہ کر دے بھاویں اور کر دے تو یہ بڑا ساد ہوئے گا. میں کہو بھائی جان دے تو کہڑے چکر چ پی گئے ہیں, مذاق دی گلاں. انہوں نے کہ نہیں میں تمہیں سیریس کہہ رہا ہوں, خان صاحب اتنے واقعی یقین رکھتے ہیں. میں کہا اچھا پھر دے مشورہ انہوں نے جا کے, مگر میں کہہ رہا ہوں قوم اس پاسے ٹر پئی. کہنے کا مطلب ہے کہ جب یہ باتیں چلیں گی, اب آپ دیکھیں نا 21ویں صدی میں بیٹھ کے اگر یہ باتیں چلیں کہ جناب ملک کا وزیر اعظم حساب لو آ رہا ہے تو اس تو بعد پھر بندہ کی کرے گا. اچھا میرا نہیں خیال اس میں حساب کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں چیزوں کو ہم نے پولیٹیسائز کر دیا ہے, اداروں کو ان کے ڈیزگنیشنز کو ان کی پوسٹوں کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے, اور خان صاحب اس کو پولیٹیکل گیم بنا کے کھیل رہے ہیں. بڑا سمپل سی بات ہے, اس میں میرا نہیں خیال کوئی حساب کتاب کا مسئلہ ہے. وہ پولیٹیکلی کھیل رہے ہیں اور انہیں جہاں تک سپیس ملے گی وہ وہاں تک آگے بڑھ کر کھیلیں گے. جہاں انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑے گا, اور پھر چونکہ اب گیم خان صاحب تو کرکٹ کی گیم کھیلتے ہیں نا, تو جہاں پہ انہیں بیک فٹ پر آنا پڑے گا, کوئی بال ایسی آ گئی وہ بیک فٹ پر بھی آ جائیں گے, لیکن جہاں تک انہیں موقع ملے گا وہ فرنٹ فٹ پہ جا کے شاٹ کھیلیں گے. میرے خیال میں انہیں موقع مل رہا ہے اور اس کا پورا فائدہ اٹھا کے وہ کھیل رہے ہیں. اچھا لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہمیشہ لمیٹیشنز رہی ہیں, ان کی بھی ہوں گی, ان کی بہت سی ہوں گی. اسی وجہ سے وہ برملا اظہار نہیں کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ جو وزراء جو کہتے ہیں آج ہو جائے گا, سیٹل ہو گیا ہے مسئلہ, ریزالو ہو گیا ہے, بہت اچھے تعلقات ہیں, اس سے اچھے کبھی پہلے نہیں رہے, یہ سارے بیانات جو وزراء کی طرف سے آ رہے ہیں, وزیر اعظم کو بہت مرتبہ موقع ملتا ہے, ہر روز وہ کوئی نہ کہیں خطاب فرما رہے ہوتے ہیں, کہیں کوئی انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, وہ اس بات پہ ڈائریکٹ نہیں آ رہے ہیں. صرف ان کا ابھی تک ایک بیان آیا ہے جس کو اس سے لنک کیا جا سکتا ہے, وہ خالد بن ولید والا تھا. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو وہ لیکن بات یہ ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے رئیس صاحب کہ عمران خان صاحب یہ جو کچھ کر رہے ہیں سارا کچھ, یہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں, ہے وہ سپریمیسی سول سپریمیسی والا, کیا وہ سول سپریمیسی کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کیا لگتا؟ دیکھیے میں اس میں ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اگرچہ عمران خان صاحب کی حکومت میں آپ کو اور مجھے دونوں کو جیل جانا پڑا, لیکن اور بغیر کسی قصور کے جانا پڑا, لیکن رائے جو ہے وہ ایمانداری سے دینی چاہیے. یہ جو بھی صورتحال ہے اس وقت لمحہ موجود میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا, اس کا فائدہ ریاست پاکستان کو بھی نہیں ہے اور حکومت پاکستان کو بھی نہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ فائدہ نہیں ہے تو ایسا کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے ضعیف الاعتقادی اس کی وجہ ہے, اور اس کے کوئی ثبوت بھی ہیں. وہ پلوچہ خان نے بھی کچھ کہا ہے, اور 6 چولے والے پھڑے, وہ جناب پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواروں کے ساتھ سے وہ بڈاوے بھی ملے ہیں جن کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی ہیں. اس طرح کے بہت سارے, کچھ 2 لوگوں کو آپ نے بتایا تھا کہ بنی گالہ میں گھسنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ ادھر نہ, سیکیورٹی کے نام کے اوپر نا. ایک تو اس چیز سے کیا تاثر جا رہا ہے, جو کیبلز لکھ کے بھیج رہی ہیں اپنے ممالک کو ایمبیسیز, ہم ایک نیوکلیر پاور ہوتے ہیں یار, واحد اسلامی نیوکلیر پاور ہوتے ہیں, اور اس کا تاثر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ نا یہ چیزیں اس طرح کی پارلیمنٹ کے ساتھ مل رہی ہیں, اور یہ جناب وہاں پہ اس طرح سے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو مذاق کس کا اڑ رہا ہے؟ ریاست پاکستان ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے. ریاست پاکستان کا نقصان آپ کا بھی اتنا ہی نقصان ہے جتنا میرا نقصان. تو لہٰذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انٹینشنلی نہیں کر رہے. لیکن جو ان کی ضعیف الاعتقادی ہے
جو کہ ہر شخص کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہے. مطلب کہ اور ان کی تو یہاں بھی بہت ہے نا. کیا یہاں ان کی تو یہاں بھی میں بہت نے سمجھا آپ کہہ رہے ہیں اوریاں. نہیں اچھا ہاں نہیں ان کی اریاں قسم کی ہے وہ والی نا, مطلب کہ آپ اسے کہیں کہ وہ جس طرح جو ہے جس طرح وہ کرتے ہیں اور جس طرح وہ اس طرح کی چیزوں سے لیتے ہیں, اگرچہ وہ روحانیت کہہ نہیں سکتے لیکن وہ انہیں پتہ ہے کہ روحانیت کیا ہے, میرا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور سائنٹیفک بنیادوں پر تجزیے کرتے ہیں ان علوم کے جو پیرالل ٹو اسلام ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ علوم جو ہیں یہ دے آر ناٹ پارٹ آف اسلام, بلکہ یہ پیرالل مذاہب ہیں, پیرالل پریکٹسز ہیں وہ. ٹھیک ہے, میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا, کنٹروورشل بات ہے. لیکن ہم میں یہ بات ذاتی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ انٹینشنلی کر رہے ہیں. تو پھر ان انٹینشنلی ہو سکتا ہے, ان کے کوئی ایڈوائزر ایسے ہو سکتے ہیں, وہ ایڈوائزر ان کے روحانیت والے بھی ہو سکتے ہیں اور سیاسی بھی ہو سکتے ہیں جو انہیں یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ان کا سروائیول. دیکھیں نا, میں سوری آپ کی بات تھوڑی سی آخری فکرہ میں کہہ لوں کہ ان کا سروائیول اس چھتری میں ہے جو چھتری انہیں لے کے آئی تھی. اب دیکھیے DGISI تو وہ بعد میں اپوائنٹ ہوتے ہیں, ساری واردات تو وہ DGC کے طور پہ ڈال چکے ہوئے تھے. یہ کسی کے کہنے کہ حوصلہ نہیں ہوتا. بھائی شوکت عزیز صدیقی کو کب ملے؟ جب وہ DGC تھے. ٹھیک ہے, تو وہ پورا پروجیکٹ لے کے چل رہے تھے نا بھائی. تو اب بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح انہیں DGC کے طور کے اوپر بہت ساری پاورز دستیاب تھیں, جس کی بنیاد پہ وہ شوکت عزیز صدیقی کو جا کے فرماتے تھے کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ہو جائے گی. بھائی بیان حلفی ہے سپریم کورٹ میں جمع, ابھی تک چیلنج نہیں ہوا سرکار کی طرف سے, تو لہٰذا میں اسے کوٹ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اب تو مریم نے بھی اس کو اپنی پٹیشن کا حصہ بنا دیا نا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ جس طرح DGC کے طور پہ انہوں نے بہت ساری پاورز انجوائے کی ہیں DGISI کی, اس طرح کوئی اور اس طرح کا عہدہ انہیں دے دیا جائے تاکہ ان کی چھتر چھایا موجودہ سیٹ اپ پہ قائم رہے اور 10 سال کا جو اوریجنل پروجیکٹ تھا اس پہ عمل درآمد ہو سکے. ہو سکتا ہے, ممکنات میں سے ہے, میں اس کے اوپر کوئی حتمی چیز نہیں کہہ سکتا. کوئی اس طرح کی بات ہو ان کے ذہن کے اندر اور وہ اس کو پلاننگ لے کے چل رہے ہوں. بہرحال جو بھی ہے, لیکن اس سے ریاست کا نقصان بہت ہوا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. امداد سمرو صاحب دیکھیں, نواز شریف صاحب جب کہتے ہیں کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کے جو مشیران کرام ہیں ان میں 1-2 دانے اس طرح کے ہیں. اپائن فرض کریں ہم یہ ان کو ایک جو کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, شک کا فائدہ دیتے ہوئے ان کو بری کرتے ہیں کہ یار کہ پائن دی ہو سکتا نہیں ہو تو ہوگا میں تھوڑی سپریمیسی جڑی نہ لے کے آنی ہے, مطلب چاہ کا کپ ہو گیا جی میں. اوکے, کون دے سکتا انہوں نے یہ والا مشورہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی وہ اس لیے کر رہے ہیں؟ میری بات ہوئی ہے PTI کے کافی سارے بندوں سے جو قریب ہوتے ہیں, کچھ MNAs ہیں, کچھ دوسرے ہیں, کچھ منسٹرز ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا وہ خود کر رہا ہے, خان صاحب خود کر رہے ہیں. اوکے. اور وہ میں نے سب پوچھا تھا, میں کہ یار اگر اس کے بعد اگر لیفٹیننٹ جنرل نوید صاحب کا ہی ہو جاتا ہے نوٹیفیکیشن تو پرسیپشن کیا تھا, اس کو پرسیپشن کی کبھی پرواہ ندیم انجم. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو عمران خان صاحب کو پرسیپشن کی پرواہ ہوتی نہیں کبھی بھی. اوکے. تو لہٰذا وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ میں کروں. اور اس گھڑیاں دی خبر بھی انہوں نے دیتی سی نا, وہ بھی نہیں حساب دے رہے, پرسیپشن دی باقی پرواہ نہیں. عدالت کا فیصلہ آ گیا کہ دیو صاحب. اچھا ہوں وہ عمران خان صاحب کو جو اپنا رولے گھڑیاں تے سپریمیسی سول سپریمیسی. اچھا, لیکن اس کا الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ اس کا فائدہ تو بہرحال سویلین سپریمیسی کے لیے ہمیں ہوگا لانگ ٹرم. دیکھیں ہم جو کچھ, میرا سوال ہے کہ کس طرح. ہاں سر, پرائم منسٹر آف پاکستان ہے نا, پرائم منسٹر آف پاکستان اگر اس کی بات نہیں مانی جاتی, جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, ان کا رائٹ اور یہ ساری معاملات اپنی جگہ, لیکن اگر وہ اپنی بات منوا جاتے ہیں, ہمارا جو توازن ہے نا, عدم توازن اختیارات کا, سر مسئلہ اس کا ہے نا بیسیکلی کہ ہمارا ایک طاقتور ادارہ ہے. گیلانی صاحب سے اکثر ہم سوال کرتے تھے تو ایک بات کہتے جب اس طرح کی صورتحال ہوتی, وہ کہتے یار میں کسی اور ادارے کے اوپر الزام نہیں دے رہا, میں نے کوشش کری اپنے ادارے کو, پارلیمنٹ کو مضبوط کروں, پرائم منسٹر آفس کو مضبوط کروں. تو بنیادی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر آفس کمزور ہے. دیکھیں میں بٹ صاحب بھی آپ سے میرا حال اتفاق نہیں کر رہے, اور میرا ایک سوال ہے اس کے اوپر, پھر بٹ صاحب سے بات کریں گے کہ اصولوں کی بنیاد پر چیزیں کھڑی ہوتی ہیں نا, اور ویسے بھی چیزوں کے نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں جب آپ کسی اچھی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
دستور میں جو حلف اٹھانا ہے نا پرائم منسٹر کا، بٹ صاحب میرا خیال ہے اس دن یہ والی بات کر رہے تھے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ قومی مفاد میں جو ہے وہ سٹیپس اٹھائیں گے. وہ مجھے پوری عبارت اس طرح سے یاد فیصلے نہیں کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کروں گا، اور دیکھو ٹھیک ہے. ملک اور قوم کے مفاد کو وہ رکھوں گا. تو سول سپریمیسی تانوں ادوں ہی یاد آئی ہے جدوں تانوں لگیا یار کہ کام تو گڑبڑ ہو چلے. نقطہ عمران خان واسطے ٹھیک ہے، میں لانگ ٹرم گل کر رہا ہوں. اوکے میں فیوچر کی بات دیکھیں نا، میاں نواز شریف صاحب نے میاں صاحب نے کیا تھا، گیلانی صاحب کو نااہل کروایا تھا، خود بھیجا تھا خواجہ آصف صاحب کو، تاریخ ہے. اسی راستے سے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا. گیلانی صاحب واپس آ گئے، نواز شریف صاحب تایات نااہل ہے. میں صرف بات کروں کہ جب ہم ایک مثالیں بنا کر جاتے ہیں نا سر، تو آگے چل کے وہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا. پھر اگر اچھی کوئی مثال قائم کریں گے، اب ہم نیت ہے عمران خان صاحب کی، کیا سیاست میں ظاہر نیتیں ہوتی ہیں، سارے فیصلے نیت سے کیے جاتے ہیں. نہیں وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں نا چیزیں. ٹھیک ہے نا. جی جی پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. ماشاء اللہ خیر ہی کرے. وہ چیز ہے کہ کابل کے اندر افغان گورنمنٹ نے کھانے پینے کی اشیاء پہ 15 اشیاء پہ مکمل ٹیکس ختم کر دیا، زیرو کر دیا، اور تاجروں سے کہا ہے کہ کل سے ان کی قیمتیں 40% کم ہوں گی. ٹھیک ہے. 15 بنیادی اشیاء کے اوپر. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج آپ انڈے جس ریٹ پہ لے کے آئے تھے، آپ کل لینے جائیے گا آپ کو اس ریٹ پہ نہیں ملیں گے. ہائپر انفلیشن آ گئی ہے اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے. آپ اگلی دفعہ جاتے ہیں، ایک دفعہ آپ دودھ کا پیکٹ لاتے ہیں، ذرا آپ ایک دفعہ جائیں گے 2-3 لے کے آئیں گے، لیکن جب آپ اگلی دفعہ لینے جائیں گے تو 5 روپے کا اس میں اضافہ لیجیے آپ. ہم ہائپر انفلیشن کا شکار ہے یار. وہ ملک 20 سال جنگ کا شکار رہا ہے. آج بھی وہاں پہ ہر جمعے کو دھماکہ ہوتا ہے کسی نہ کسی مسجد کے اندر. پیٹرول انہوں نے سستا کیا ہے، 37 افغانی ڈالر کا لیٹر کر دیا. ایک افغانی کے 2 پاکستانی روپے ہیں، 37 گنا 74 ہوتا ہے. 74 روپے لیٹر انہوں نے پیٹرول کر دیا ہے، اور یہ وہ 48 افغانی سے کم کر کے 37 پہ لائے. اور یہ آپ چیزوں کا دیکھ لیجئے، وہاں پہ آپ کو اشیاء ضروریہ پاکستان سے سستی مل رہی. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کیا ہے، لیکن وہاں سے کم مل رہی. یار ہمارا وہ تو حشر نہیں ہے جو افغانستان کا ہے، لیکن یہاں پہ 12 روپے ودیا جی پیٹرول، 10 روپے 50 پیسے، 10 روپے 50 پیسے، 80 روپے پیسے. اچھا اس میں ایک چیز چھوٹی سی، جب آپ سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم باقی تمام سیاسی رہنماؤں کو ان کے باقی بہت سی باتوں کے باوجود بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا تھوڑا سا مارجن دیتے ہیں تو خان صاحب کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اور جو بات آپ جو کر رہے ہیں ان کے مشیروں کی، تو اس پہ تو آپ مشیر ڈھونڈ رہے ہیں. خان صاحب کا وہ انٹرویو کیوں بھول جاتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کے دور میں کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو انہوں نے کہا میں سیک کر دوں گا. یہ صحیح چیز. اگر جب نواز شریف کے وہ 12 اکتوبر کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا تو انہوں نے کہا میں سیک کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو اگر اس یار یا تو سیک کرو یا پھر نوٹیفیکیشن جاری کرو، کوئی ایک کام کرو نا، کوئی بات ہے، کوئی ایک کام تو کرو نا. ہیں اچھا چلے دھرنے والے اس پہ کر لیں، اوکے چلے اس پہ کر لیں. مسئلہ یہ ہے، دیکھیں مسئلہ پھر وہی ہے کہ وہ اپنے اپنے حساب سے دونوں ادارے یا حکومت اور دونوں ادارہ اپنے اپنے حساب سے کارروائی کر رہے ہیں. جس ادارے نے فوج نے جب اپنا اپائنٹمنٹ کرانی تھی انہوں نے اپنے طریقے سے کر دیا، جس کو انہوں نے بھی کہا ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے. اصل مسئلہ وہی ہے، گورنمنٹ اس کو پولیٹیکل طریقے سے لے رہی ہے اور اس میں کھیلنا چاہ رہی ہے، اور جتنا کھیل سکے گی کھیلے گی. اس کے بعد جب ضرورت پڑے گی، اگر انہیں سمجھ آتی ہے ڈسکریڈٹ تو پاکستان ہو رہا ہے نا، وہ تو ہر چیز میں ہو رہا ہے. نہیں یہ پرائم منسٹر صاحب کو اس پر تھوڑا سا دیکھیں. بات یہ ہے کہ بینظیر بھٹو نے وہ کلو صاحب کو لگانا تھا، انہوں نے لگا دیا. کتنی عمر سی؟ 40 سال تھوڑی عمر سی تھی. دین شی واز میرا 34 کے 37 پہلی گورنمنٹ 37. ٹھیک ہے. تو یہ بھائی نے کنے سال دینے جی؟ تھوڑا سا ڈبل 69. یار انہوں نے کنفیوژن ہی نہیں جا رہی. اور اس میں سفر کون کر رہا ہے؟ آپ، میں، پاکستان. اچھا وہ تو اچھا پھر نواز شریف نے فارغ کرنا سی پریزیڈنٹ شریف نے کر دیتا. مطلب وہ لٹکا کے چوک سے کپڑے رکھ کے نہیں دھونے شروع کرتے کہ وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ. اتنا کیاس کریٹ جب گورنمنٹ کرے گی، سوال یہ ہے تو پھر اسٹیٹ کتنے جائے گی یار؟ حضور گورنمنٹ نے کس مسئلے پہ نہیں کیا قیاس آج تک میں اس حکومت نے؟ ٹھیک ہے نا سر، لیکن دیکھو نا کچھ چیزیں موسن جس نے اس کو انسٹال کیا، جس نے اس کو باقاعدہ گروم کر کے انسٹال کیا، جنہوں نے اپنا ادارہ داؤ پہ لگا دیا یار، انہوں نے ان کا نوٹیفیکیشن کنٹروورشل بنا دیا تھا. یہ تو پھر کیپیبلٹی کا بھی تو مسئلہ ہے نا. حکومت کا ایک
कैपेबिलिटी का मसला है तो फिर मतलब बड़ा मसला यही है, जी सबसे बड़ा मसला है नहीं, सलाहियत का और नहीं सलाहियत कैपेसिटी का नहीं ये सलाहियत सलूहियत ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿਵੇਂ महंगाई वो मादर साहब ने कहा था ना, ये महंगाई नवाज शरीफ साहब ने की वजह से है, तो वो ये नोटिफिकेशन में जो डिले हो रहा है ये नवाज शरीफ साहब की साजिश की वजह से है। अच्छा वैसे आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा चलो छोड़ो है तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਾਂ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਸਿਵਲ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉनको ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿकेशन ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है वो नहीं सर वो स्टार्ट होती है बैलेट की हुर्मत से। ये बैलेट की हुर्मत को पामाल करके बल्कि तार तार करके आया भाई ये, इसके लिए कोई सिविल सुपरमेसी का बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता। ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 100 ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 110 ਰੁਪਏ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਜਾਂ ਘੀ ਵਧਿਆ, 118 रुपये घी ਵਧਿਆ और 110 रुपये कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ है, और पेट्रोल जो है फ़ी लीटर 10 रुपये बढ़ गया है। मैं पेट्रोल से शुरू कर लेता हूँ। देखिए जब IMF के पास ये हुकूमत जाएंगे नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे खुदकुशी नहीं करेंगे, करती कराती गई थी, और उस वक्त असद उमर साहब जो थे वो थे। एक होता है लेटर ऑफ इंटेंट, मर्जी का अपनी हुकूमत विलिंगनेस देती है कि जी हाँ आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम अपने घर के मामला ठीक करेंगे और ये इकदामात करेंगे, क्योंकि उन्होंने 3 साल के अंदर अपने पूरे पैसे लेके वापस जाना होता है। जब आप IMF के पास जाते हैं तो कहते हैं ठीक है भाई ले लो पैसे, वापस किमें आप बताते हैं कि हम पेट्रोल पे PDL बढ़ा देंगे, हम जनाब गैस की कीमत बढ़ा देंगे, हम बिजली की कीमत बढ़ा देंगे, हम ये टैक्स लगा देंगे, हम वो टैक्स लगा देंगे, हम सुपर टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो वो हुकूमत जो होती है ना वो कहते हैं ठीक है, वो अपने बोर्ड में कहते हैं जी आए ने तो कुछ कहते हैं, वो कहते हैं दे दो। वो जो कुछ लिख के दिया था, तैयार किया था लेटर, और ये इसके ऊपर स्टेट बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और FBR के चेयरमैन के साइन होते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने बाहर से आने वाले पैसों का हिसाब रखना होता है, FBR ने लोकल पैसों का हिसाब रखना होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दोनों का हिसाब रखना होता है। ठीक हो गया ये साइन। और ये आज भी अगर आपको ये लेटर चाहिए जो पाकिस्तान ने उस वक्त लिख के दिया था, तो ये IMF.org की वेबसाइट के ऊपर आप पाकिस्तान जाके लिखें तो ये लेटर आपके मत्थे पे बजता है, आ गया, अभी को निशान पे आ गया, ठीक। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब जब आपने ये लिख के दे दिया कि आप $1 का 1 लीटर करेंगे, ठीक है, जब आपने ये लिख के दिया, आपके यहाँ डॉलर था 152 का, उसके बाद रज़ा बाकर काबू नहीं आ रहा, वो ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, वो पहुंच गया 172 के ऊपर। आप 152 की स्पीड में जा रहे थे, मुख्तसर बात करने लगा हूँ, वो रज़ा बाकर जो है वो गोल पोस्ट आगे करता जा रहा है, आप गोल करने जा रहे हो, गोल पोस्ट आगे करता जा रहा है। अब रज़ा बाकर जो है उसने कानून बनवा लिया है, वो पाकिस्तान के अंदर किसी को जवाब देने, पाकिस्तान क्या इस दुनिया के ऊपर, अर्ज़ वतन के ऊपर नहीं, ये जो अर्ज़-ओ-समा है, कुर्राए अर्ज़ के ऊपर किसी को जवाब दे नहीं है कि वो क्यों कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है। और आगे चलते हैं, जब $1 का आपने लीटर करना है तो आप उस डॉलर को 140-150 पे कहीं रोक लें ताकि 140-50 रुपए का हो जाए। अब 150 का टारगेट आपको पता है, लम्हा मौजूद में जब आप 138 रुपये पे कर रहे हैं ना, 12 रुपये सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। अच्छा जी, हाँ, IMF को हम यही कह रहे हैं, हमारे वजीर ख़जाना जो कि आज नहीं रहेंगे वजीर ख़जाना, उन्होंने जाके दिखाया कि देखो 150 लीटर में करा के आया जाए, ठीक है। रातों रात नोटिफिकेशन जारी हुआ है, $1 और वो कितने पैसे के इजाफे का बिजली के अंदर ना, हाँ जी, हाँ, ये भी उन्हीं की सपोर्ट के लिए उन्होंने कहा देखो जी वो बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया हमने, और गैस की कीमतों में तो ये बहुत ज़्यादा इजाफा कर चुके हैं ना, पहले इन्होंने कोई 250% किया, फिर कोई 200% फिर किया, इतना करके बहुत ज़्यादा गैस की अभी और भी उनका टारगेट मीट करने के लिए करेंगे। सो अब उसमें इशू ये है कि जब वो लेटर देखा हमारे असद उमर साहब ने, असद उमर पे मैं तनकीद भी करता रहता हूँ, और असद उमर साहब ने जब वो लेटर देखा तो ही रिफ्यूज्ड, उन्हें इनकार, उन्हें कहा तो खुदकुशी की, उन्नास आए होता असद उमर साहब के, आपने हमने मिलके बहुत छतरौल की, उनको निकाल भी दिया गया, लेकिन उनकी जगह पे जो साहब तशरीफ़ लाए उन्होंने अंधाधुंध आके ना उस लेटर के ऊपर साइन कर दिए, उस एग्रीमेंट के ऊपर। अब हमने वो कर दिया हुआ कमेंट,
ٹھیک ہے. تو IMF کے سامنے تو ہمارا بس نہیں چل سکتا یار, اس رضا پاکر کے اوپر تو چل سکتا ہے نا. اس کو تو کہیں نا بھائی ڈالر کنٹرول کرنا یار. تو آپ ڈالر کنٹرول کریں گے تو آپ کی مہنگائی کنٹرول ہوگی, پھر آپ کو طے ہوگا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کہاں کہاں سے طے کرنی ہیں. جب تک رضا پاکر روزانہ اٹھ کے 50 پیسے 60 پیسے ڈالر کی قیمت بڑھاتا رہے گا, یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی اکانومسٹ کو بٹھا کے پوچھ لیجئے, اس پورے منظر نامے کا, عمران خان کو گندا کرنے کا, باجوہ صاحب کو گندا کرنے کا واحد ذمہ دار جو شخص ہے اس کا نام رضا پاکر ہے, اور ایک وہ اپنا اسسٹنٹ بھی IMF سے لے کے آیا, اور دونوں کا پیکج نہیں کسی کو پتا, دونوں کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتے. انہوں نے باقاعدہ قانون پاس کروا لیا ہے. وہ جو تھا نا, وہ کرنل صاحب جن کا نام لیا تھا, وہ پارلیمنٹ کو جو چلاتے ہیں, ان کے ذریعے بندوق پہ وہ 23 جو قانون پاس نہیں ہوئے تھے, اس میں رضا پاکر کی آل ٹائم ٹو کم وہ کیا کہتے ہیں ہوتے ہیں امیونٹی بھی, وہ ان کی کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا, اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا اس شخص کو. تو اصل مجرم وہ ہے اس مہنگائی کا, اور موجودہ جو عمران خان کی چترول ہو رہی ہے اس کا. میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کا نام رضا پاکر ہے, اور آج بھی جب وہ فنانس منسٹر جو کہ نہیں رہے, شوکت ترین صاحب فرما رہے تھے کہ مہنگائی ابھی مزید ہوگی, تو وہ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ایسے کر کے نا. انہوں کی فرق بنتا ہے. مختصراً اس پہ مہنگائی پہ انہوں نے تو بڑا ٹیکنیکل سی ساری باتیں بتا دی کہ ڈالر کی پرائس اور رضا پاکر اور IMF اور ورلڈ بینک اور ساری چیزیں. مختصراً یہ کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے جو لیڈر ہیں ہمارے ملک کے سب سے بڑے اس وقت ماشاءاللہ, وہ طاقت میں آنے سے پہلے, وزارت عظمیٰ سے پہلے اکثر خطاب فرمایا کرتے تھے, تو اس میں مہنگائی کی ایک وجہ بتاتے تھے. انہوں نے بتایا ہوا, مجھے تو وہ یاد آتی ہے بار بار, کہ جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا حکمران چور ہے. یہ وزیر اعظم صاحب نے, اچھا چلے وزیر اعظم چور ہے جی, انہوں نے تصحیح فرما دی ہے جی بس. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کیا سی کہ اپنا یہ ISI کا ISI کو اس لیے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ہاں, کہ یہ چوریاں پکڑتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیاں ہیں نا اپوزیشن, وہ دھنیا پی کے ستی, میرا خیال ہے انہوں نے فائدہ ہے نا سر, ان کے لیے دعائیں خیر نہ کر لیجیے. میرا خیال ہے فائدہ کیا, جب آپ اسٹیٹ کے نقصان کی بات کرتے ہیں تو وہ کیوں اسٹیک ہولڈر نہیں ہے اسٹیٹ کا؟ بہرحال وہ یہی بدقسمتی ہے, ورنہ ہن تک تو بڑا ہڑتال ہو جانی چاہیے سی, یا ان کو سامنے آ جانا چاہیے تھا. تو ابھی جب دوسری نشست ہوگی اس میں ہم بات کریں گے, ہو سکتا ہے اس وقت تک خطابات ہو چکے ہوں فیصلہ آباد میں, پھر اس پہ بات ہوگی آپ سے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.